अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से, और इसके लिए जो एक हमें हिकमत अमली नज़र आ रही है उसके रिज़ल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो अस्करी क़ुव्वतें हैं वो भी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रही हैं। ऐसा ही आज एक वाक़या हुआ है जिसके हवाले से हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। और वाक़या ये हुआ है दहशतगर्दी के हवाले से ही कि इसमें हमने ये देखा है कि बाजोड़ में आज एक हमला किया गया है, और इस बम धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, तहसीलदार और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। ये पहले से भी एक हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि जिसमें फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया जाता है, और इसी किस्म का हमें आज भी हमला ये नज़र आया है। इसमें 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने धमाके की शदीद मज़म्मत की है, शुहदा की बुलंदी और दर्जात के लिए, और दुआ की है, लवाहिकीन से उन्होंने ताज़ियत की है, और फ़ौरी तौर पर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उसमें उनकी तिब्बी इमदाद की हिदायत जो है वो उन्होंने जारी की है। अब ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर जो पाकिस्तान का स्टांस है वो हम बार बार पूरी दुनिया को से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है ये हमारी अपनी जंग नहीं है, इसमें हमने बहुत नुकसान भी उठाया है माली तौर पर और जानी तौर पर। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी इलाकाई और आलमी तनाजुर में एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दुनिया की जंग लड़ रहा है। ये हम बार बार बता रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, ये दुनिया की जंग है जो पाकिस्तान लड़ रहा है। और हम एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, भारत हमारे लिए जो ख्वाहिशात रखता है और जिस तरह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने बड़े खुले दिल का मुज़ाहरा पाकिस्तान की तरफ से किया है, और भारत के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पानी और कश्मीर जैसे जो हल तलब मसाइल हैं इनके लिए भी पुरअमन हम चाहते हैं कि इनका हल हो, इसके लिए भी उन्होंने अपील की है, और कहा कि नफ़रत के बजाय जो है हमें मिलकर काम करना है और आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उसके हवाले से भी इसमें ज़िक्र किया गया है उनके इस बयान में, और उनका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयान में 1000 जानों की कुर्बानी जो है वो दी गई है। 150 अरब डॉलर से ज़ायद मौशी नुकसान जो है वो हमें हुआ है, और 2024 जो है वो दहशतगर्दी के बदतरीन हमलों का साल रहा। 444 हमले और 685 सिक्योरिटी एहलकार इन हमलों में शहीद हुए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं ये हम सब जानते हैं कि जिस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस इस दहशतगर्दी को, अस्करियत पसंदी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। उसमें दाइश, टीटीपी, बीएलए जैसे ग्रोह जो हैं उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। लेकिन बड़ा अहम इसमें अफ़गानिस्तान का रोल भी है। हम अफ़गानिस्तान से बार बार ये कहते हैं कि दोहा माहदे का जो है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो आपने कहा था कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो ये तालिबान हुकूमत का किरदार भी जो है वो इसमें मशकूक हो जाता है। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा और हमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। साफ़ी साहब, बाजोड़ का जो हमला हुआ है वही हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और इसी किस्म के जो हमले पहले भी होते रहे, इसमें भी हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी जो लोग हैं वो उसमें शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। इनके लिए भी हम ज़ाहिर है एक अफसोसनाक वाक़या है, ताज़ियत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी की है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट भी इस ज़मीन में देखी जाए तो बड़ी अहम है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ मिलकर काम करने की भी ऑफ़र कर रहे हैं कि मिलकर दहशतगर्दी को, इन तमाम तर चीज़ों से ख़ित्ते को पाक किया जाए। शुक्रिया नाहिद। सबसे पहले तो बाजोड़ के शुहदा की अज़मत को सलाम, और उनकी शहादत के जो अज़ीम रुतबे पे वो फाइज़ हुए हैं उनको ये रुतबा मुबारक हो। और ये वाक़यात देख के नाहिद इस बात की गमाज़ी है कि ये जो इसको अगर कुछ हल्के रियासती इदारे और सिक्योरिटी इदारों की कमज़ोरी से ताबीर करेंगे तो ये उनकी गलतफ़हमी होगी। ये जो बढ़ते हुए वाक़यात है इस बात की गमाज़ी है कि रियासत अब टारगेटेड ऑपरेशन से और मुहतात अंदाज से बढ़ के कुछ सोच रही है। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त जो थे वो बहुत एहतियात से और बहुत ही एक मुनज़्ज़म तरीक़े से दहशतगर्दी की कला कमा करने के लिए
صرف ان جگہوں کو اور ان افراد اور ان عناصر کو نشانہ بنا رہی تھی جو ان ریاست کی نظر میں ہماری سیکیورٹی کے دشمن تھے، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ریاستی ادارے پرو ایکٹیو پالیسی پہ کاربند ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 10 دنوں میں 4 سے 5 دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں، اور اس میں تازہ جو افسوسناک واقعہ ہے وہ باجوڑ ایجنسی کا ہے، جس میں ایک نوجوان بیوروکریٹ سمیت کئی اہلکار جو سیول اہلکار تھے، جو سیکیورٹی اہلکار تھے پولیس کے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اب دہشت گرد جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ نہتے بیوروکریٹس کو، نہتے شہریوں کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے کھیلوں کے میدان کو، ہمارے سیویلینز کو، ہمارے بازاروں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی ادارے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی تھی، اسی طرح فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بھی اپنے وجود کے خطرے سے دوچار ہو گئے تھے اور انہوں نے نئی حکمت عملیہ اختیار کی ہے۔ یہ کاپٹر کے جو وہ ہے حملے ہے، ڈرون حملے ہے، یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے اور اس کے لیے سیکیورٹی ادارے تو تیار ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر سویلین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، بیوروکریٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سول انتظامیہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج تو ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ریاست سمجھوتا تو کر سکتی ہے ایک خاص وقت تک، لیکن ریاست بے بس نہیں ہو سکتی ہے۔ ریاست اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ریاست ایک فل جو ہے اسٹرینتھ کے ساتھ، ایک بھرپور قوت کے ساتھ ان عناصر کا تعاقب کریں گے، ان کا قلع قمع کریں گی، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، چونکہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کو ابھی تک کوئی خاص سپورٹ نہیں ملا، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ہم یہ مطالبہ بحیثیت پاکستانی شہری کر سکتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے اپنی دشمنوں کا تعاقب سرحدوں کے پار بھی کرے۔ پہلے تو ہم جیسے لوگ یا جو سرحدوں پہ آباد قبائل تھے، ان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ جو دوسری ٹیریٹریز ہے ان کا خیال رکھا جائے اور مفاہمت سے کام لیا جائے، مذاکرات سے کام لیا جائے، لیکن اب بس ہو گیا۔ جس طرح میر علی کا واقعہ تھا، 13 جنازے ہم نے اپنے بہادر فوجیوں کے اٹھائے، اب آج باجوڑ میں اتنے جنازے اٹھے ہیں اور مسلسل حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو جس طریقے سے سابق قبائلی اضلاع میں ہم دہشت گردی کی ایک لہر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں 2014 کی یاد دلاتی ہے، اور 2014 کے بعد حالات تب ہی ٹھیک ہوئے جب ایک منظم انداز میں بڑے گروہوں کے خلاف، بڑے مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ تو اب وہ موقع آیا ہے کہ حکومت پیشگی کارروائی کرے، جو پرو ایکٹیو پالیسی ہے وہ حکومت کو اختیار کرنی پڑے گی، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان نے ہر فورم پہ افغانستان کے کردار کو اور افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے شواہد فراہم کیے ہیں۔ اگر وہاں سے کچھ ہمیں اچھا رسپانس نہیں مل رہا تو اب یہ ہمارا حق بنتا ہے، اب یہ ہماری خود مختاری کا، ہماری سلامتی کا سوال ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو دنیا کے ہر کونے میں تلاش کر کے ان کا قلع قمع کرے۔ تو یہ چیزیں اب ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے افواج پاکستان کا حوصلہ بلند ہے، ہمارے سول سیکیورٹی پولیس کے اہلکاروں کا حوصلہ بلند ہے، ہمارے سرکاری مشینری سے وابستہ افراد کا حوصلہ بلند ہے۔ یہ پہلے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سول بیوروکریسی میں ہم درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو عوام اور حکومت، ریاستی ادارے اپنے دشمنوں کے خلاف اب یک آواز ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان میں امن قائم ہوگا۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیکیورٹی فورسز کا ہمیں جس طرح سے ایک عزم نظر آ رہا ہے اور حکمت عملی بھی بہترین نظر آ رہی ہے، اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ جو واقعات اب ہو رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے تیزی آ جاتی ہے اور کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے. جون میں اگر صرف ہم جون کی ذکر کریں تو اس میں پکس کی ایک رپورٹ ہے اور وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ شدت پسندانہ حملوں میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے ہمارے اداروں کی جانب سے وہ ایک بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ان کی روک تھام ہوئی، اس کو روکا گیا. اب یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے یہ سوال کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم افغانستان کی طرف سے بات کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ہمیں ایک اچھا رسپانس آنا چاہیے، وہاں نیگیٹو ریسپروکیسی ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے، وہاں پر ایک جھجک نظر آتی ہے، یہ جان بوجھ کر وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. تو پھر اب کیا آپشنز بچتی ہیں ہمارے پاس؟ شکریہ ناہید. دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ ہماری دفاعی ادارے، حکومت، ریاست، تمام اس کے سٹیک ہولڈرز، ان کی حکمت عملی درست ہے اور وہ ایک طویل عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور انہی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ہم، یعنی آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کیسے ہوتی تھی، داتا دربار پہ آ کے بلاسٹ کر دیا، ایک بڑی مسجد پہ، تراویحوں پر، یعنی ایک ان سب پر یعنی راستہ روک دیا گیا اس کا. ان قربانیوں کا یہ ثمر ہے، اپنی جان پر کھیل کے یہ کام کر دیا گیا. لیکن یہ جہاں تک آپ یہ فرما رہی ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، تو اس کی بڑی یعنی غیر معمولی اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک پارٹی کے سربراہ کی سٹیٹمنٹ سے زیادہ پاکستان کے عوام کی طرف سے اور پاکستان کی ریاست کی طرف سے یا حکومت کے حصے کے طور پر سابق وزیر خارجہ کے طور پہ انہوں نے بات کی ہے، اور اس کا کچھ مطلب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس رائیول کو انگیج کرنا چاہتے ہیں جسے ہم نے شکست سے دوچار کیا، اور جو دہشت گردی کا شور بہت مچاتا ہے اور عملاً ایکسپورٹ کرتا ہے، تو ہم اس کو انگیج کر رہے ہیں. اگر تو وہ انگیج ہو کے اس پہ بات چیت کرتا ہے تو سارا تناظر ہی بدل جائے گا، اور اگر وہ انگیج نہیں ہوتا اور اپنا پروپیگنڈا جاری رکھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں وہ ایکسپوز ہوگا. اچھا، وہ ایکسپوز کیوں کرنا اس کو ضروری ہے؟ ایکسپوز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان نے جب سمگلنگ پہ پابندی لگائی، جب بے شمار اس قسم کی چیزیں اور غیر قانونی لوگوں کو، یعنی وہ غیر قانونی افغان نہیں ہیں، غیر قانونی باشندے ہیں جن کو اس ملک سے نکالا گیا یا نکالا جا رہا ہے، تو ان کو اس معاملے کو بنیاد بنا کر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے افغانستان کو اور دیگر قوتوں کو. ان کو ایکسپلائٹ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک یعنی سچویشن بنا لی جائے. تو اب ایک تو یہ کہ اس کو جب ایکسپوز کریں گے تو معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کو انگیج کریں. ہم نے افغانستان کو انگیج کیا، اس میں چین ہمارے ساتھ شامل ہے، خود پاکستان کی ایفرٹس شامل ہیں، ہم نے انہیں انگیج کیا اور بارہا کر رہے ہیں سر، ہم تو بار بار کر رہے ہیں نا. میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو انہیں لالی پاپ انڈیا کی طرف سے دکھایا جاتا ہے اقتصادی، ہم ان کے ساتھ تجارت اور وائٹ تجارت، وہ نہیں جو سرحدوں پر خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. ان کے بینک بنانے کی طرف جائیں، ان کے ہاسپٹلز کی طرف جائیں، ان کے تعلیمی معاملات کی طرف جائیں. اگر ہم یہ کریں گے تو میرے خیال میں وہ زیادہ انگیج ہوں گے، اور افغان سوسائٹی کے اندر سے یہ ایک یعنی ارج پیدا ہوگی کہ ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں جو ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کو امن کی طرف نہیں آنے دے رہے. تو یہ ایک ارج پیدا ہوگی افغان سوسائٹی میں. ہمیں اس رخ سے افغانستان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے جس کے 9 نکات ہیں، اس کا عنوان ہے 9 باتوں کا حکم. اس میں ایک بات یہ ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، تو ہم اس سے زیادہ جڑ کے اس کو برائی کی طرف جانے سے روک دیں. اوکے ٹھیک ہے. شنیلا آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی افغان عبوری حکومت کی وعدہ خلافی جو ہے
انہوں نے کہا یہ خطے میں عدم استحکام جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. پھر انڈیا کے ساتھ بڑے جو ہمارے اس وقت کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے کھلے دل سے آفر کی ہے کہ آپ آئیں اور بیٹھ کر ہم امن کی بات کرتے ہیں, الزام تراشی آپ مت کریں, اس کی بجائے امن کے لیے جو عالمی کوششیں ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے, اس کو ترویج دیں. پھر پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں. ان تمام تر معاملات کو بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ناہید. ناہید دیکھیں, پاکستان تو ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے مسئلے کا حل نکالا جائے, کیونکہ ظاہر ہم خود دہشت گردی کے وکٹم ہیں, تو ہم تو دہشت گردی کی ہر جگہ پہ مذمت کریں گے, اور ہم نے دہشت گردی جہاں پہ بھی ہو رہی ہوگی ہم تو ان حکومت کو آفر کریں گے کہ آئے مل کے بیٹھتے ہیں, دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے, ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, ہمارا جانی نقصان ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے. اس وجہ سے دیکھیں جس وقت امریکہ کی فوجیں نکل رہی تھی افغانستان سے, تو پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ بھی اس وقت یہی تھا کہ جب یہ یہاں سے جائیں گے تو انڈیا جو اپنا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر بڑھائے گا, وہ داعش کو, ٹی ٹی پی کو, خرسان کو, ان کو سپورٹ کرے گا, ان کو فنڈنگ کرے گا, اور پاکستان کے ہمسائے کے اندر وہ ایک پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور جو پاکستان کے خدشات تھے وہ سچ ثابت ہونے شروع ہو گئے کہ جس طرح سے امریکہ وہاں سے نکل کے گیا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر جو یہ دہشت گرد جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہونے شروع ہو گئے, ان کے پاس جو اسلحہ وہاں پہ رہ گیا تھا وہ ان کو مل رہا ہے, اس کے علاوہ ان کو انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو اس چیز کو افغان عبوری حکومت روکنے میں ناکام ہو رہی ہے, جبکہ دوحہ ایگریمنٹ میں یہی تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. چلے اگر ان کے نظریات ملتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ ٹی ٹی پی کو بھائی کہہ رہے ہیں, لیکن تو وہ نہیں خود سے کارروائی کر سکتے, تو کم از کم وہ ان کی نقل و حرکت کو روک سکتے ہیں, ان کے تربیت کیمپ جو ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں, ان کی فنڈنگ کو روک سکتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتے ہیں, پاکستان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ تربیتی مراکز ہیں, آپ اپنے ڈرون حملوں کے ذریعے یہاں پہ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ اکیلا مقابلہ کر رہا ہے. وہ ایسٹرن بارڈر پہ بھی اس کو جارحیت کا سامنا ہے, ویسٹرن بارڈر کی سائڈ پہ بھی ہے, بلوچستان پہ علیحدہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان تو گھرا ہوا ہے, اس میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو ابھی فاروق عادل صاحب یہ بات کر رہے تھے نا, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے انگیج کیا ہے عبوری حکومت کو, اگر نہیں بات بن رہی تو ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے وہاں پہ نرم سفارتکاری کی طرف جانا چاہیے. یعنی کہ جو افغان نوجوان ہیں ان کو تعلیمی وظیفے دیں, وہاں پہ یونیورسٹیاں کھولنے کی کوشش کروائیں, وہاں کے لوگوں کو اکانومی کے اندر جو ہے وہ انگیج کریں, وہاں کے جو مدرسے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جس کام کی طرف آپ پڑے ہوئے وہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں, اپنے ملک کو سنواریں. لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں افغانستان سے؟ وہاں پہ روزگار نہیں ہے, لوگوں کو تعلیم کے مواقع نہیں ہے, ہر بندہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. تو اگر ان کو اس سفارتکاری کے ذریعے انگیج کیا جائے گا تو عبوری حکومت کو بھی سمجھ آئے گی, اور وہاں کی عوام کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے, اور یہ جو تجویز آ رہی ہے ہمارے پینلسٹ کی جانب سے, اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے. ہمایوں خان صاحب کی رائے لوں گی کہ کس حد تک اور کس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کام وہاں پر کرتے آئے ہیں, لیکن اس کا ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آیا. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم یہ بات کریں کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ جس طرح سے لڑ رہا ہے اور جو کارروائیاں کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور اسے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے افغانستان کا رول بڑا اہم ہے, اور پھر جو ساری کارروائیاں پھر ہوتی ہیں انڈیا سے, تو ان چیزوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. آج پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے مل کر بات کرے پانی کے مسئلے پر, دہشت گردی کے یہ تمام تر جو مسائل ہیں اس پر ہمیں مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. ہمایوں خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کو مزید انگیج کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور جس طرح تعلیمی میدان میں, ہیلتھ سیکٹر میں, اور ان کے نوجوانوں کو انگیج کیا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, ڈویبل ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ماضی میں یہ کام ہم نہیں کرتے آئے ہیں؟ جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز دیکھیں ویزوی افغانستان پچھلے کوئی چند سالوں میں, اور اسپیشلی جب ویسٹرن فورسز کا وہاں سے انخلا ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی
ایک ملک نہیں ہے جو پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف جو ہم نے ایڈوکیسی کی اپنے افغان بہن بھائیوں کی، اس اکانومی کی، وہ جو پورا آپریشن تھا جو کہ ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے آپریشن تھا انخلا کا، جب 20 کے قریب ISAF پلس فورسز جو ہیں وہاں سے نکلی، پھر لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، تو پاکستان نے جو ایویکویشن کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی اور لوگوں کی، تو ایک تو اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے اگر ہم 10 سال یا 20 سال پہلے چلے جائیں تو جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا دہشت گردی کی جنگ میں ایک بہت بڑا وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوتی ہے، تو پاکستان نے ایک بڑا کانشیس ڈیسیجن لیا تھا، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، باوجود اس کے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، لیکن ہم نے ایک اس چیز کا بیڑا لیا تھا کہ چونکہ اس خطے کے اندر بہت سارے ایسے عوامل تھے، تو پاکستان بینگ ون آف دا موسٹ رسپانسبل نیشن، اس نے وار آن ٹیرر کا جو ہے نا فرنٹ لائن الائے بنا دنیا کی فورسز کا. اور ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر اب فگر جو ہیں میرا خیال ہے بڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، جو ہم مختلف موقعوں پہ وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. میرا خیال ہے ہمارا بہت سارا ایسا نقصان ہوا جو کہ شاید کوٹ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ سیکنڈ اس کے جو افیکٹ ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. اس چیز کو پچھلے چند سالوں میں بہت بڑا سراہا گا کہ پاکستان کی جو قربانیاں اور پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی عوام، پاکستانی لا انفورسمنٹ کی. اب جو آپ کا سوال تھا کہ افغانستان کی طرف سے، میرا خیال ہے پچھلے 3 سالوں سے یا 3.5-4 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک تو ہمیں ولنگنس نظر نہیں آ رہی. ہم نے وہاں پہ کنسٹرکشن کی، وہاں پہ ہم نے سڑکوں کے اوپر بہت سارا کام کیا، وہاں پہ ہم نے ہاسپٹلس کے اوپر کام کیا، وہاں پہ ہم نے مارکیٹس بنائی، وہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا بہت سارے جو ہیں ان کو اسکالرشپس دی. باوجود اس کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ابھی بھی جذبہ ہے. موجودہ جو اسٹیٹ ہے شاید اس کی ولنگنس نہیں ہے، یا شاید وہاں پہ کچھ اور عوامل ایسے ہیں جو جب سے بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ TTP کے اوپر کام کیا جائے، القاعدہ ISIS کے اوپر کیا جائے، ایک انولنگنس نظر آ رہی ہے. اب اس کا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ SCO کا سمٹ لے لیں جس میں افغانستان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، آپ OIC کی بات کر لیں، آپ ECO کی بات کر لیں، آپ اور بہت سارے ایسے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو ہے نا چین میں پاکستان، افغانستان اور چائنا کا درمیان ایک ٹرائل لیٹرل ہوا. اس میں پاکستان کے جو موقف کو کمپلیٹلی سراہا جا رہا ہے. افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر میرا خیال ہے امریکن گورنمنٹ کا بھی اب بڑا سٹانس جو ہے ابھرتا ہوا آ رہا ہے کہ ان کو جو وہ فنڈنگ دی جا رہی تھی اس کو کسی طرح روکا جائے، کیونکہ جو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں ابلیگیشنز کی تھی وہ نہیں کر رہے. تو آج آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی جس تھنک ٹینک کے اندر گفتگو سنی، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان نے جو اپنا ایگریمنٹ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اس پہ وہ فلفل نہیں کر رہے، اور دوسرا جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے جو ایک سائیڈ پہ جو ہے نا فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، اس سرزمین کو یوز کرتے ہوئے اور باقی خطے کو بھی یوز کرتے ہوئے جو آپریشنز کر رہا ہے، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا، اس کا نقصان پورے خطے کو ہونا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے اس موقف کی انٹرنیشنل لیول پہ اب میرا کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں رہا کہ اس کو کوئی تائید نہیں کر رہا. تمام ممالک ایکسیپٹ انڈیا کو اگر آپ چھوڑ دیں تو ہر ملک جو ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن ایلائی تھا، اس نے قربانیاں دیں، یہ قربانیاں دے رہا ہے. اب موقع ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، کنیکٹیوٹی کی بات کریں، جس کا فائدہ تمام ممالک کو ہونا ہے. اور پاکستان یہ سب باتیں کر رہا ہے. پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کی بات اس وقت دنیا سن رہی ہے. ماضی میں شاید اس طرح سے پاکستان کی سنوائی نہیں ہوئی، پاکستان کی آواز نہیں سنی گئی جس طرح سے اب اس کو سنا جا رہا ہے. بہرحال امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو خواہش ہے، امن کی خواہش ہے، اس پر جو ہم افغانستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا بھارت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی خواہش کے ساتھ آگے بڑھیں. کچھ اور بڑے اہم معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ SIFC 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب SIFC کے انڈر 7 سیکٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے، جس میں ایگریکلچر ہے، بیرونی سرمایہ کاری کس طرح سے پاکستان لے کر آنی ہے، منرلز ہیں، مائنز ہیں، IT کا شعبہ تھا، بلو اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں، لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں، بہت سارے سیکٹرز انٹروڈیوس کروائے گئے تھے کہ ان پر اب مل کر کام ہوگا. سیاسی قیادت، عسکری قیادت مل کر اس پر کام کرے گی. ایک کانفیڈنس میں ہمیں نظر آیا جب بیرونی سرمایہ کاری کی ہم نے بات کی. ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ انہوں نے اس حوالے سے بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور یہ سب چیزیں ہم نے 2 سال میں آبزرو کی ہیں. آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور جب خاص طور پر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو زراعت کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں یہ 2 سال میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کتنی بہتری آئی ہے. ہمارا دوست ملک چائنا جو ہے وہ اس میں بہت ایڈوانس ہے. ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی جو چیزیں ہیں اسے لرننگ ہو، اسے ہم سیکھیں، ان چیزوں کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کریں. ان تمام تر چیزوں میں ہم کس قدر کامیاب ہوں اس پر بات کریں گے.
चाहेंगे। जी साफ़ी साहब, योर टेक ऑन इट। जी देखिए, ये 2 साल वाकई पाकिस्तान की मईशत की बहाली में शानदार साल रहे हैं। हम आपके प्रोग्राम में गुज़िश्ता कई दिनों से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि पहले जो मालियाती साल है उसका पहला दिन और उसका दूसरा दिन और आज का दिन जो है स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख़ रकम हो रही है। तो ये SIFC का एक मरबूत जो एक निज़ाम था, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के जो इक़दामात है इसमें एक कलीदी किरदार इस इदारे का रहा है। इन्होंने तमाम जो सरमायाकारी के और जो हमारे जो शोबे अभी तक नज़रअंदाज थे उनको एक मरबूत पॉलिसी दी है, उनको इस पूरे अमल में स्पेशली सरमायाकारी के अमल में सुर्ख फीते का ख़ात्मा किया गया, ब्यूरोक्रेसी के रुकावटों को दूर किया गया, वन विंडो ऑपरेशन को फ़ाल किया गया। और बहुत बड़ी बात आपने चीन का जिक्र किया कि CPEC के मुंसलिक जितने भी मंसूबे हैं वो भी SIFC से मुंसलिक कर दिए गए हैं। तो ज़ाहिर है इसका एक बड़ा जो इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ जो चीन और पाकिस्तान की शराकतदारी है उसमें भी SIFC का बहुत बड़ा किरदार रहा। ये चीन का SIFC और पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम पे एतमाद का मजहर था जब चीनी कर्जे 2 दिन पहले रोल बैक किए गए और हमारे जो ज़खायर है मालियाती वो $14 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। इसमें मैं एक अहम बात जो ब्लू इकानमी है उस हवाले से भी SIFC का किरदार इंतहाई अहम है। इससे पहले ये नाम किसी ने सुना ही नहीं था। अब जो गवादर पोर्ट है उससे जो हम सिर्फ समंदर के पानी को पानी समझ रहे थे, अब ये SIFC के तोफ़ैल ये चीज़ें हमारे सामने आई है कि ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे वसाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें फिशरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, इससे अगर हम ब्लू इकानमी के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से बात करें, हम अगर ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो है ब्लू इकानमी की बदौलत SIFC के बदौलत है। और इसमें एक अहम नुक्ता मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर इसी तरह SIFC का किरदार फ़ाल रहा और दुनिया के इर्द गिर्द हमारी नज़रें इसी तरह हमने मौक़ों की तलाश में हम सरगर्दा रहे हैं और अहम मौक़ों को पहचानते रहे तो यकीनी तौर पर मज़ीद बेहतरी होगी। और 16 से 20 जुलाई को चीन में एक बहुत बड़ा जो है सप्लाई चेन एक्सपो का इनेकाद हो रहा है चीनी हुकूमत का। और जो अभी आप बता रही थी कि SIFC ने 7 शोबे मुंतखब किए हैं इत्तेफाकन। जो ये एक्सपो हो रहा है, मैं सॉरी आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, ये जो एक्सपो हो रहा है बीजिंग में चीनी हुकूमत के नीचे, इसमें भी बेशतर वही शोबे उन शोबों का चुनाव किया गया है जो SIFC ने जो अपनी तरजीहात में रखे, जो ज़राअत है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें मेडिकल साइंसेस है, जिसमें बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो SIFC का है। तो हमें ये जो एक्सपो हो रहा है ये इस किस्म के बैनुल-अक़वामी मौक़ों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तान को ज़रूर इसमें शिरकत करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो जो चीज़ें अब हम 2 साल में देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया है ज़रई इनकलाब की बुनियाद रखी गई है और इसके अलावा आबी निज़ाम की बेहतरी नज़र आ रही है, पायदार तरक्की की राह पर हम गामज़न हो चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नज़र आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसका जो इम्पैक्ट है हमें 2 साल में नज़र आने लग गया। जी नाहिद, देखिए SIFC का जो इदारा है दरअसल पाकिस्तानी रियासत के इस अज़्म का इजहार था कि हमारी यकसुई है पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ जी। और अब ऐसे नहीं होगा कि हुकूमत कोई काम करेगी या कोई इदारा, कोई गैर मुल्की सरमायाकार, कोई पाकिस्तानी सरमायाकार सरमाया लेके आएगा तो उसे यहाँ ख्वार होना पड़ेगा, उसे एक एक दफ्तर, एक एक खिड़की पर जाके लाइन लगा के खड़े होना पड़ेगा। नहीं, हम पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ऐसी तमाम सरगर्मियों को वेलकम करेंगे, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सरमायाकारी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 2 बरस मुकम्मल होने के बाद अगर पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के वो एक ख़ास सतह पर पहुंच गए हैं जो गुज़श्ता 5-6 बरस तक के दौरान में ऐसा नहीं हो सका था, या ये कि पाकिस्तान के अंदर नई सरमायाकारी आई है, या ये कि जो सरमायाकारी आई है और जो कारोबार का पहिया चला है उसके नतीजे में जो दौलत
جس حد تک بھی پیدا ہوئی ہے اس کے ثمرات عوام تک بھی پہنچنے شروع ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو سائیکل تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے جی شنیلا. بات یہ ناہید کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے اور پاکستان کی ہمیں نظر آ رہی ہے اکانومی میں بہتری ہو رہی ہے. لیکن ایس آئی ایف سی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے نا ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے, کچھ ٹارگٹس رکھ دیے ہیں جو کہ اچیو کرنے ہیں. کل بھی جب بات ہو رہی تھی نا کہ کبھی ہوتا ہے لانگ ٹرم پالیسیز اور شارٹ ٹرم پالیسیز. شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ تو فائدہ دیتی ہے, لیکن ہمیشہ جو ملکوں کی اکانومیاں بہتر ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم پالیسیز کے ذریعے ہوتی ہے. ایسے جیسے یہ بلو اکانومی ہے, اس کا بھی اب ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ 2047 تک ہم نے اسے $100 ارب کمانا ہے. یعنی کہ فشری ہو گیا, شپنگ ہو گیا, ایکوا کلچر ہو گیا, میری ٹائم ٹورزم ہو گیا, اس کے ذریعے, کیونکہ ابھی بلو اکانومی ہمارے جی ڈی پی کا صرف 0.4% ہے. اسی طرح زراعت کو ہو گیا کہ زراعت کو بھی ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے چین میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے, جو وزیر اعظم صاحب نے خود ان کو اسکالرشپ دے کے ان کو چائنا میں بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے وہاں سے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ سیکھیں اور وہ لے کے آئیں. اسی طرح منرلز کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. یہاں پہ منرل کو ہم نے ایکسپو اسی لیے کروایا گیا کہ انویسٹمنٹ آئے اور لوگ یہاں پہ جو بلوچستان کے اندر ہماری مائننگ ہے, منرلز ہیں, ان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. امریکہ اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے, سعودی عرب کر رہا ہے. تو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے. آئی ٹی کی ایکسپو یہاں پہ ہوئی ہے. آئی ٹی منسٹر ہر وقت ہمیں متحرک نظر آتی ہے مختلف کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. تو وہ تو ایک مقصد جو اس کا حاصل کیا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں وہ جب ہم اچیو کرنے کے قریب جیسے جیسے جاتے جائیں گے تو ہماری اکانومی بہتر ہوتی جائے گی اور ہمارا قرضوں کے اوپر انحصار ختم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ تمام تر جو سیکٹرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس جو ایک مربوط ہمیں پالیسی سازی اس میں نظر آ رہی ہے اس سے یہ سارے ٹارگٹس ہم اچیو کر پائیں گے؟ جی بالکل ناہید, بیسکلی تو اگر آپ دیکھیں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا جو کانسیپٹ جب دیا گیا تھا اس وقت اکانومی واز ان ڈولڈرم, اور ہم نے اس کو ایز اے پروجیکٹ بی کے طور پہ لیا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کا ہمارا جو ہے وہ ایگریمنٹ اس وقت جو ہے بہت سارے مشکلات تھیں. اس کے ساتھ پھر کیا کیا ایس آئی ایف سی نے, اس نے پچھلے 2 سالوں میں جو اس کی جب سے یہ اس کی انسیپشن ہوئی تقریباً $2 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ آ چکی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پبلک, پرائیویٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں. اس کے علاوہ 2.3 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے جو وہاں پہ ہمیں وعدے کیے گئے دوستوں کی طرف سے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر آئے. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر تقریباً $25 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ٹرکی سے, چائنا سے, مڈل ایسٹ سے اور خطے کے جو بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر, آپ ملیشیا کو لے لیں, ان کے ہمیں وعدے آئے ہیں اور بہت سارے سیکٹرز میں جو اس کے مین جو 7 یا 8 جو ٹارگٹ سیکٹر ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 28 جو ہیں وہ پروجیکٹ مائن, منرل, ایگریکلچر اس کے اندر کی ہیں. ایس آئی ایف سی نے 35% ریڈکشن کی ہے اپروول پروجیکٹ کے ہونے کی جس وقت سے یہ پروجیکٹ ایس آئی ایف سی یہ جو کاؤنسل بنی ہے. ایگریکلچر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے گرین پاکستان انیشیٹو کیا ہے, اس کے اندر ہم نے اریگیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کینالز کو ریپیئر کی ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف. ابھی جس طرح رشید صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو ہے $4.3 بلین جو ہے رول اوور کیا پاکستان کی, اگر آپ اکانومی کو دیکھیں اسٹاک ایکسچینج نے آج اپنا ایک سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ عبور کیا جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پاکستان کا جو ملٹی لیٹرلزم کی طرف جانے والا ہے, رشید صاحب نے تو چائنا کا وہ جو ذکر کیا کہ وہاں پہ سپلائی چین کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, اس سے پہلے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس وہ ہو رہی ہے برکس کی 5 سے 8 جولائی کی, ریو کے اندر, برازیل کے اندر. پاکستان نے 2023 میں جو ہے اپنی ممبرشپ وہاں سے اپلائی کی. اب اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ ایک انڈیا کو اگر آپ اس میں سے نکال دیں, ہمارے جو باقی تمام اس کے اندر ممالک ہیں, رشیا کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, ساؤتھ افریقہ کو لے لیں, ایران کو لے لیں, ایجپٹ کو لے لیں, ایتھوپیا کو لے لیں, یو ای کو لے لیں, وہ سارے اس کا حصہ ہیں. اگر پاکستان اس کا حصہ بن جاتا ہے اور جو کہ ہماری خواہش ہے اور جو موسٹ لائکلی بننے والا ہے, تو آپ دیکھیں گیا کہ ملٹی لیٹرلزم کے اندر جو کامن ڈیولپمنٹ ہے اس کا فائدہ, اور یہ دنیا کی وہ اکانومی ہوگی. اور یہ جو ہم نے سی پیک کے ساتھ, ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کے ساتھ, میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت فائدے والی باتیں ہوں گی. اگر پاکستان اس چیز کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گیا
تو جو SIFC کا ویژن تھا یا جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ویژن تھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کنیکٹیوٹی کرنی ہے, انٹر ڈیپینڈنس کرنی ہے. وقت تھوڑا کم ہے, ایک اور موضوع بھی ہے جس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات کر لیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قید میں ہیں, ان کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے جس میں یہ مشورہ دیا گیا ہے بانی PTI کو کہ وہ اپنے موقف میں نرمی اختیار کریں. غیر لچکدار ان کا رویہ ہمیں ہمیشہ سے نظر آیا ہے, لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو اس مشورہ انہیں دیا گیا ہے ان کے لیڈرز کی جانب سے, وہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں جو اس وقت یہ حکومت ہے اس سے بات چیت کی جائے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ طاقت کا مرکز کسی اور کو سمجھتے ہیں اور ہمیشہ وہیں پر بات کرنے کے یا مذاکرات کرنے کے خواہاں رہے ہیں, لیکن اب ان کی اپنی پارٹی میں سے انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اب سیاسی حکومت کے ساتھ گفتگو کریں اور وہاں پر بات چیت کریں. اب اس میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پارٹی کے وہاں پر جو ڈویژن ہمیشہ سے ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف نہ آیا جائے, لیکن اب کچھ لوگ جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مذاکرات کی طرف نہ آئے. حکومت کی طرف سے حکومت بار بار مذاکرات کی بات کرتی رہی ہے, دعوت بھی دیتی رہی ہے, مذاکرات کا آغاز بھی کیا گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ہمیشہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی. کیا اب حکومت ان کی اس بات کو سنے گی؟ اس پر بات کریں گے. جی صافی صاحب. جی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں لیکن دیر آئے درست آئے. اگر واقعی PTI یہ چاہتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. مکالمے کی موت سوسائٹی کی موت ہوتی ہے, مکالمہ جاری رہنا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. یہ تو سیاست کا حسن ہے. حکومت نے تو کبھی دروازہ بند نہیں کیا ہے, لیکن پہلے وہ یکسوئی تو پیدا کرے کہ صرف اسیران چاہتے ہیں کہ نئی جو صاحبان اقتدار ہے PTI کے طفیل وہ بھی یہ چاہتے ہیں. علی امین گنڈاپور تو اداروں کو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے, وہ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اور بالوں کو زلفوں کو لہراتے ہوئے ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اگر یہ رویہ ان کے باہر کے لیڈروں کا ہوگا اور اندر جو اسیران ہے اگر وہ چاہیں گے بھی تو نتیجہ خیزی پھر اس پہ بہت بڑے سوالات ہوں گے. اگر واقعی ہے تو پھر سب یک زبان ہو کے کہے کہ بھئی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہے, اب ہم سدھرنا چاہتے ہیں, سیاسی دائرے میں آنا چاہتے ہیں, بسم اللہ آئے. اور حکومت کے دروازے, میں سرکاری ٹی وی پہ یہ بیٹھ کے کہتا ہوں, میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ حکومت کے دروازے ان کو بند نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, حکومت سے بامعنی سیاسی مکالمے کا وقت آ گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کیا بامعنی مذاکرات مکالمہ ہو پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, آپ نہیں کرتے بامعنی بات. یہ تو بانی PTI بامانی مذاکرات نہیں کرتے نا, لیکن یہ جو خط ہے اس خط کو تو سمجھا جائے. یہ خط بانی PTI کی قیادت اور ان کی فہم و فراست پر عدم اعتماد ہے, اور یہ کہا گیا ہے اس خط کے ذریعے کہ اب تک آپ نے جو کچھ کیا ہے پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے, نمبر 1. اس خط میں دوسری بات یہ بتائی ہے کہ آپ کے طرز عمل کی وجہ سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جس حکومت کو آپ تسلیم نہیں کرتے وہ ایک حقیقت ہے, وہ ایک حقیقت ہے, اور اس حکومت نے کارکردگی ظاہر کی ہے اور اس کارکردگی کے ذریعے اس نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آخر میں پھر کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھیوں نے اصل میں بانی PTI پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, اس بات پر یہ جو تجویز آئی ہے کہ موقف نرم ہونا چاہیے, پارٹی میں اتحاد پیدا ہو پائے گا؟ نہیں, اس لیے ناہید دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ تو سارے مزے لے رہے ہیں. وہ KPK کی حکومت میں بھی بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں, جو یہاں پہ MN ہے وہ بھی مزے لے رہے ہیں, MP سب فیسیلیٹیز جو ہیں ان کو مل رہی ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا اب وہ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں تحریک بھی چلا لی ہم نے, تشدد بھی فتنہ بھی کر لیا, ہم نے گالیاں بھی دے دی, ہم نے نعرے بھی لگا دیے, ہم نے IMF کی ڈیل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر لی, ہم نے ڈیموکریٹ سے خط بھی لکھوا لیے, ہم نے فورن ریمیٹنس لوگوں کو بند کرنے کا کہہ
दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई मज़ाहमत जेल काम से नहीं नहीं निकला, आई। रिलीफ हाँ। नहीं मिला, तो अब मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं ना, ये सारी ये उनके ऊपर अतम एतमाद है कि भाई इस तरह बात नहीं होगी। जेल में बैठना आसान बात नहीं होती, आपको जितनी मर्जी फैसिलिटीज मिले, जेल जेल होती है। तो अब जेल वाले लोग ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात के जरिए रास्ते निकालते ठीक हैं, दंगा फसाद इंतशार से कुछ नहीं होता जो आप फिर ठीक- दोबारा कह दिया ठीक कि है। मरहम कला तहरीक चलाई जाएगी। सो बेहतर ये कि आप मुज़ाकरात की तरफ आए। ठीक है, हमायूं साहब आपकी क्या राय है इस पे? मज़ाहमत की सियासत को छोड़ा जाएगा, मुज़ाकरात की बेस पर बैठेंगे? देखें, छोड़ा जाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और जो अगर उनकी हिस्ट्री अगर पिछली देखें तो उससे लग यही रहा है कि वो गिव एंड टेक या एक स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे वाली जो है हमें पॉलिसी लग रही है। लेकिन इस दफ़ा का जो अगर आप जिन का जो रिपोर्टेड हुआ है, ये 4 या 5 जो लीडर्स हैं, जी। ये पीटीआई के टॉप टियर के सारे लीडर्स Exactly, थे। हाँ। शाह महमूद कुरैशी हो गए, जाज चौधरी हो गए, यास्मीन हाँ। राशिद साहिबा हो गई, उमर महमूद सफात रशीद चीमा, साहब हैं महमूद इसमें। रशीद साहब हो गए। अब ये सारे वो लोग हैं जो बड़ी हाईएस्ट पोजीशन पे रहे हैं, और उनकी तरफ से ये बात करना, और मैं रशीद साहब की बात को सेकंड करूंगा कि हर चीज़ का जो है अल्टीमेट जो नतीजा निकलना है वो गुफ्तगू से है। Exactly. और ये बात बानी पीटीआई खुद शुरू में जब इंटरनेशनल क्राइसिस होते थे तो अफगानिस्तान के मामले से करते थे। अब यहाँ पे करते ये हैं कि एक तरफ से जो है उनकी टॉप लीडरशिप ये बात करती है, दूसरे दिन जिस तरह अभी शिंदे ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद कर दें, वो मेरा ख्याल है कि अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए जो है ना, ये इस किस्म की जो पॉलिसीज ठीक है। हैं वो अपनाते रहेंगे। कभी बात करेंगे, कभी धमकी देंगे, शायद उनको वो इससे वो कुछ एक रिलीफ पुराना मिल जाए। वतीरा है कि शायद इससे प्रेशर बढ़ जाए और Most हम likely. एक वो थ्रेट जो है वो रखें, दबाव बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन हर मसले का हल आपको बिल आखिर जो है वो मुज़ाकरात में ही मिलता है। आपको डायलॉग्स करने पड़ते हैं। इस किस्म की मज़ाहमत जो है वो हमेशा आपको फ़ायदा नहीं देती है। अब शायद ये चीज़ समझ में आ रही है कुछ लोगों के, लेकिन सब लोगों के नहीं। इसके साथ ही मेरे तमाम तर पैनलिस्ट प्रोग्राम में मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।